میری دوسری آنکھ کا نور نبی کی آل ہے، وہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سونا بھی پائے کتے بیٹھے ہیں کاشی صاحب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تھوڑی ذرا مائک کی آواز کھولی۔ آغاز کر رہا ہوں، حکم بھی ہوا ہے بھی دوستوں کی طرف سے انشاءاللہ، لیکن میری ترتیب ہے میں پہلے درود پاک سے آغاز کرتا ہوں، اور ہمارے بزرگوں سے، ہمارے علماء سے ہمیں جو عقیدہ ملا ہے کہ ہم جب اپنے آقا پر درود پڑھتے ہیں تو وہ درود آقا کے روضے پر پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں سے پڑھیں تو فرشتے لے کے جاتے ہیں، وہاں پڑھیں تو میرے آقا خود سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس یقین سے ذرا ایک دفعہ محفل معطر کرتے ہیں درود پاک سے، پھر میں اگلے کلام کی جانب چلتا ہوں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد، بولو اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی
جن کے دل کو خوشی ملی وہ دایا ہاتھ اٹھا کے گئے سبحان اللہ۔ مجھے کلام کا حکم حضرت قاری صاحب نے فرمایا ہے، 2 شعر اس کے پھر اگلے کلام کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ کرم 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 بولو اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا کی آمد کے حوالے سے نعت سنیے گا، چند اشعار ہے، لکھتے ہیں شاعر: محمد کا تشریف لانا مبارک، زمانے میں رحمت زمانہ مبارک کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں کہوں گا محمد کا تشریف لانا، آپ مل کے مبارک کہیں گے، محمد کا تشریف لانا مبارک، مل کے کہیے گا محمد کا تشریف لانا مبارک، زمانے میں رحمت زمانہ مبارک۔
तेरे घर में आमीना, तेरे घर में, तेरे घर में आमीना, तेरे घर में, तेरे घर में आमीना, तेरे घर में हबीबे खुदा का है आना मुबारक, हबीबे खुदा का है आना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक, मोहम्मद का तशरीफ लाना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक, मुबारक हलीमा तेरी झोपड़ी को, 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 शहीदो जहां का फसाना मुबारक, शहीदो जहां का फसाना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक, मोहम्मद का तशरीफ लाना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक। और शेर सुनिएगा, हज़रत हक्कानी साहब, मौलाना सदीक ज़िया साहब, अहले स्टेज जितने उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं सबकी तवज्जो का सहारा इस जुमले के लिए ले रहा हूँ। यकीन मानो ढोक मियां अब्दुल वहाब वालों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्या शेर पढ़ रहा हूँ, लिखते हैं शायर। हलीमा तेरी पगड़ियों का मुक़द्दर, 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 हलीमा तेरी पगड़ियों का मुक़द्दर है, चरना मुबारक चराना मुबारक है, चरना मुबारक चराना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक, मोहम्मद का तशरीफ लाना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक, ज़माने में रहमत ज़माना मुबारक। और मैं इसी के साथ अगले कलाम के साथ मुनसलिक हो रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, मेरा और आपका अकीदा है कि हम सारे हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम। जरा एक दफ़ा उठाए ना दाया हाथ, जरा बताएं हम हुजूर के गुलाम हैं, और इंशाअल्लाह ये गुलामी हमारे लिए जन्नत का टिकट साबित होगी। ऐसे ही है ना जी, अल्लाह हमें जब हुजूर का सच्चा गुलाम बनाएगा तो ये कैसे हो सकता है बंदा होवे हुजूर का सच्चा गुलाम तो हुजूर अपने गुलाम को जन्नत च ना लैके जाने जो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि गुलाम होएगा तो हुजूर नाल जन्नत च जाएगा इंशाल्लाह, हुजूर शफाअत फरमाएंगे। तो इंशाल्लाह हम ये गुलामी की एक छोटी सी बात करेंगे और इस बात का इकरार करेंगे कि हम हुजूर के गुलाम हैं। सुनिएगा, अब आप दुरूद पाक एक दफ़ा पढ़ें मोहब्बत के साथ। हक्कानी साहब बिल्कुल नया कलाम है, और ये समझें कि मैं आपको सबक सुना के इसकी क्लियरेंस ले रहा हूँ कि ये कलाम इंशाल्लाह आगे बहुत मोहब्बत से लोग सुनेंगे। मैंने पिछले दिनों अलीपुर में पढ़ा, अलीपुर जतोई में, वहाँ बहुत बड़ा मजमा था, बहुत बड़ी महफिल थी, गालिबन 2 से 2.5 हज़ार वहाँ लोग बैठे हुए थे। आप यकीन माने हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब वो भी तशरीफ़ फरमा थे, मुझे बड़ी दुआएं मिली उनसे। इस नात का एक शेर ऐसा है कि वो जान निकाल लेता है, और मैं उसी शेर के लिए इस नात को शुरू कर रहा हूँ। अब आप सुनिएगा, शायर कहते हैं, बल्कि आप यही समझे ढोक मियां अब्दुल वहाब वालों कि ज़हीर फारूकी आपको तोहफा देने जा रहा है, और तोहफा देते हुए तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है। आज मैं देखूंगा कि इंशाल्लाह ये ढोक मियां अब्दुल वहाब वाले तोहफा वसूल कैसे करते हैं। सुनिएगा, शायर कहते हैं, गुलामी मुस्तफा सल्ले अला होना ही काफी है, गुलामी मुस्तफा सल्ले अला होना ही काफी है, गुलामी मुस्तफा सल्ले अला होना ही काफी है, गुलामी का मकाम ऐसा होना ही काफी
یہ شعر آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، حضرت آپ کی توجہ کا سہارا بتانے کے لیے عظمت تیری ہے فاطمہ زہرا، بتانے کے لیے عظمت تیری ہے فاطمہ زہرا، بتانے کے لیے عظمت تیری ہے فاطمہ زہرا، تیری آمد پہ آقا کھڑا ہونا ہی کافی ہے، تیری سلامت رہو سلامت رہو، تیری آمد پہ آقا کھڑا ہونا ہی کافی ہے، بتانے کے لیے عظمت تیری ہے فاطمہ زہرا، بتانے کے لیے عظمت تیری ہے فاطمہ زہرا، تیری آمد پہ آقا کھڑا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے۔ اور حضور کے امتیوں، توجہ کرنا، میں نے لفظ دیوانے اور عاشق نہیں کہا، میں نے کہا ہے حضور کے امتیوں، توجہ کرنا، ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں، ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں، ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں، رسول اللہ محو دعا ہونا ہی کافی ہے، رسول اللہ محو دعا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے۔ اور میں نعت کے درمیان بولتا نہیں ہوں، لیکن شعر ایسا آ گیا ہے کہ اس شعر کے ساتھ اگر واقعہ نہ سنایا تو شعر کا پورا مزہ آپ نہیں لے پائیں گے۔ سنیے گا، غزوہ بدر کا واقعہ ہے، علامہ سلیم زیاہ صاحب، مولانا حقانی صاحب، غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ میں وہ کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور باقی صحابہ نے جب دیکھا تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبیدہ کو کافی سخت زخمی ہو چکے ہیں اور بالکل شہادت کے قریب ہیں۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ کو میرے قریب لے آؤ۔ صحابہ حضرت عبیدہ کو اپنے قریب لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایسے لٹا دیا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر حضور کے قدمین شریفین میں شہادت نوش کی۔ اب میرا جملہ سنیے گا آپ انشاءاللہ، میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، صدیق زیاہ صاحب آپ کو عرصہ ہو گیا کلاموں کو نعتخوانوں کو سنتے ہوئے، علامہ صاحب حقانی صاحب آپ کو بھی، آپ نے کسی نعتخوان سے یہ شعر اس واقعے پہ اس جملے کو کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر میری محنت ہو تو پھر داد میری بنتی ہے۔ سنیے گا شعر کیا کہتے ہیں، دم آخر عبیدہ نے کہا ہے جان دو عالم، دم آخر عبیدہ نے کہا ہے جان دو عالم، تیرے قلبوں کا سینے سے لگا ہونا ہی کافی ہے، تیرے قلبوں کا سینے سے لگا ہونا
ادنا گدا ہونا ہی کافی ہے سرکار کا ادنا گدا ہونا ہی کافی ہے غلام مصطفیٰ سے اعلیٰ ہونا ہی کافی ہے وہ بڑا اونچا مقام صحابہ کا اللہ آپ کا ذوق و سلامت رکھے میں نے پچھلی نعت بھی جو آپ کو سنائی ہے وہ بھی اور یہ جو اگلا کلام بھی ابھی سنانے لگا ہوں انشاءاللہ یہ چند دن میں نے یہ کلام ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں اور یہ میرے ریلیز بھی ہونے والے ہیں آپ انشاءاللہ سنیں گے یوٹیوب پہ آج کا تو وہ سیڈیوں اور ڈی ویڈیوں والا دور تو رہا کوئی نہیں سوشل میڈیا آ گئی ہے سارے پہ بھاری پہ گئی ہے سنیے گا حضرات عظمت صحابہ پہ بہت خوبصورت کلام ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ہو بڑا اونچا مقام صحابہ دا بڑا اونچا مقام صحابہ دا میں کہوں گا بڑا اونچا مقام آپ نے دایا ہاتھ اٹھا کے گواہی دینی ہے اور کہنا ہے صحابہ دا ہو بڑا اونچا مقام صحابہ دا ہو بڑا اونچا مقام صحابہ دا 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 او میں ہو کر غلام صحابہ دا 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 بڑا اونچا مقام صحابہ دا بڑا اونچا مقام صحابہ دا میں ہو کر غلام صحابہ دا میں ہو کر غلام صحابہ دا میں ہو کر غلام صحابہ دا او پاک نبی دے پیارے نے او پاک نبی دے پیارے نے او پاک نبی دے پیارے نے ہو جیوے جنگ دے نال ستارے نے جیوے جنگ دے نال ستارے نے او پاک نبی دے پیارے نے جیوے جنگ دے نال ستارے نے جیوے جنگ دے نال ستارے نے جیوے جنگ دے نال ستارے نے کر چرچا عام صحابہ دا کر چرچا عام صحابہ دا کر چرچا عام صحابہ دا تو صحابہ کا غلام دایا ہاتھ اٹھا کے کیا کہے گا او میں ہنو کر غلام صحابہ دا میں ہنو کر غلام صحابہ دا میں ہنو کر غلام صحابہ دا ہم صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہیں ارے میرا عقیدہ میرا ایمان کہ میرے لیے میری صبح صحابہ شام صحابہ دن صحابہ رات صحابہ ارے میری یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی صحابہ کا صدقہ ہے توجہ کرنا میرے اکابر نے تو صحابہ صحابہ کرتے ہوئے اپنی ساری زندگیاں لگا دی اپنی جانوں کے نذرانے تک دے دیے اور صحابہ 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 کرتے ہوئے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا برا بھلا کہا گالیاں تک دی لیکن میرا شعر سننا ایمان تازہ ہو جائے گا شاعر کیا کہتے ہیں پوری توجہ علماء کرام کی حقانی صاحب شاعر کیا لکھ رہے ہیں او بھامے پاگل کہو دیوانہ کہو بھامے پاگل کہو دیوانہ کہو بھامے پاگل کہو دیوانہ کہو وہ سچ سینے چیر کے دیکھ لو سچ سینے چیر کے دیکھ لو اگلے جملے میں ہاتھ نیچے رکھنا چاہو پھر بھی نہیں رکھ سکو گے زبان بند کرنا چاہو پھر بھی بند نہیں رہ سکے گی شعر بہت بڑا ہے او بھامے پاگل کہو دیوانہ کہو سچ سینے چیر کے دیکھ لو سچ سینے چیر کے دیکھ لو لکھا ہو سیدام صحابہ دا لکھا ہو سیدام صحابہ دا لکھا ہو سیدام صحابہ دا میں ہنو
پہلے سنو، پھر سوچو، پھر تولو، اور پھر ان ناموں پہ جتنا بولنا بنتا ہے اتنا بولو. ہو ابو بکر و عمر، پھر دیکھ لو، ایک موقع اور دے دیتا ہوں، پھر سوچ لو. ابو بکر و عمر، ایک دفعہ پھر سوچ لیں آپ. ہو ابو بکر و عمر، 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 آد سسر، ابو بکر و عمر، آد سسر، ابو بکر و عمر، آد سسر. ہو دیکھو اجمی نال میں روز حضر، دیکھو اجمی نال میں روز حضر. جنت وچ قیام صحابہ دا، جنت وچ قیام، جنت وچ قیام، جنت وچ قیام صحابہ دا. میں ہنوگر غلام صحابہ دا، میں ہنوگر غلام صحابہ دا، میں ہنوگر غلام صحابہ دا. عثمان و علی داماد نبی، عثمان و علی داماد نبی، دین پاک نبی دے صحابہ سبھی، دین پاک نبی دے صحابہ سبھی. اونچا رتبہ تمام صحابہ دا، اونچا رتبہ تمام صحابہ دا. میں ہنوگر غلام صحابہ دا، میں ہنوگر غلام صحابہ دا، میں ہنوگر غلام صحابہ دا. اور آخری شعر، صحابہ 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 پر میرے رب نے انعامات کی کتنی بارشیں فرمائی. میں ایک ہی نام کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا. وہ تینوں ارشد عاجز سمجھایا، وہ قرآن وچ رب نے